बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुकाबिल, मैं हूं हमजा तारड़। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब। आज के मुकाबिल में बात करेंगे भारत में मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है। भारतीय रियासतें बगावत पर उतर आई हैं। आखिर मोदी सरकार ने सोचा क्या था जब कश्मीर में मामलात ऐसे थे, पाकिस्तान के साथ मामलात खराब चल रहे थे। ऐसे में दाखिली कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई है। मोदी सरकार का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गुज़श्ता रोज तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले पर तो बहुत बात हुई, फैसले के मज़मरात क्या हैं और अब हालात किस तरफ जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, जिसके बाद पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के ऊपर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया और अदम शिरकत के क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में, उस पर भी बात करेंगे। 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग रावलपिंडी में मनाने का ऐलान कर चुकी है। इंटीरियर सिंध से निकलकर लियाकत बाग रावलपिंडी में आने का ये फैसला क्यों किया गया और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा पीपल्स पार्टी का, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो ये कि जॉन का शेर था कि मैं खुद ये चाहता हूं कि हालात हों ख़राब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। मोदी साहब को क्या सूझी थी? नहीं, मोदी साहब ये नहीं चाहते, ये शायरी है और ये अदबी जमालियात है और अदबी जमालियात का बाज़ का ताल्लुक़ नहीं होता ज़िंदगी की सच्चाइयों से। बात यह है कि जिस बुनियाद पर उन्होंने सियासत शुरू की थी उसका नतीजा यही होना था। लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम से वो हीरो बने थे और उन्होंने ये कहा था, जब उनसे कहा गया आपको अफसोस है, वो कम से कम यही कहते कि हाँ मुझे अफसोस है, तो उन्होंने कहा अगर कुत्ते का पिल्ला भी कार के नीचे आ जाए तो ज़ाहिर अफसोस तो होता ही है। और इसी यानी बीजेपी का मंशूर क्या है, ये आरएसएस जो है पटेल जैसे इंतहा पसंद ने इस पर पाबंदी लगवा दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी को कत्ल किया था। हमारे यहाँ एक बुनियादी मुगालता है जिसका बार बार इजहार किया जा रहा है कि नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान कौन सा था? नेहरू और गांधी के हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया था, वाहिद मुस्लिम रियासत, अक्सरियती मुस्लिम रियासत पर, और जो कुछ वहाँ किया, रायशुमारी का वादा किया और उससे मुकर गए। और जिस आदमी को कत्ल किया गया वो इनका हीरो है ऑन रिकॉर्ड। सही, गॉडसे ने कत्ल किया था गांधी को। तो हिंदुस्तान का इज्तिमाई मिजाज यही है। जब आप यानी अपनी कौम का नफरत का दर्स देते हैं, शिवाजी उनका हीरो है जी। और गांधी दिखावे की सियासत करते थे। गांधी तो पाकिस्तान का मुतालबा तकसीम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो पटेल ने और कुछ और हालात ऐसे थे उन्हें मानना पड़ा। पटेल ने कहा कि कोई इसके सिवा चारा नहीं है। देखिए, ये हिंदुस्तान के मुकद्दर में लिखा है। मैं बार बार कहता हूँ, जब मैंने ये कहना शुरू किया था एक हफ्ता पहले, जब ये फसादात नहीं थे जी, या 370 वो कश्मीर का मामला था, कि हिंदुस्तान कभी मुत्तहिदा मुल्क रहा ही नहीं कि जी 3000 साल पहले रहा था। ये क्या बात? सही, 3000 साल पहले ये पाकिस्तान का ये हिस्सा और बलोचिस्तान अप टिल मुल्तान, ये अपना अफगानिस्तान, ये ईरान का हिस्सा थे। ठीक। तो और बहुत से लोग, बहुत सी रियासतें थी जो मिट गई। ये अभी 100-150 साल पहले सारा मिडिल ईस्ट जो था उस पर तुर्क हुकूमत करते थे, अंग्रेज़ों की आधी सल्तनत पे सूरज को, और 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओ भाई, 3000 साल पहले एक फातह ने उन्हें मुत्तहिद कर दिया और उसने बुद्ध मत कबूल कर लिया था। अच्छा, वो इस्लाम से उनका अनाद क्या है कि उन्होंने बुद्ध मत को जज्ब कर लिया। ठीक। जैन मत को, जो मज़हब आया यहाँ उसको उन्होंने जज्ब कर लिया, उसके उनके बुत बना लिए। ठीक है। बुद्ध मत के जो बौद्ध मत के बानी जो थे महात्मा बुद्ध के, उन्होंने उसको बुद्ध बना लिया। ठीक है। इस्लाम में वननेस ऑफ गॉड का तसव्वुर इतना गहरा था, खुदा की वहदानियत का तसव्वुर इतना गहरा था कि इसमें कोई माइथोलॉजी रहा ही नहीं पा सकी, ये मुमकिन ही नहीं था। मुसलमानों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी हर लिहाज से। इसलिए कायद आज़म कहते थे हमारा तर्ज तामीर मुख्तलिफ है। ये तो हमारे लीडर हैं ना बेवकूफ़, जो कहते हैं कि दरमियान में एक लकीर है, हमारा उनका कल्चर है। हमारा उनका कौन सा कल्चर है? हम बुतों को पूजा करते हैं, बुतों को, लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, हम काली देवी की पूजा करते हैं। नहीं, ज़ाहिर है हमारा ये दो कौमें हैं, ये एक रियलिटी है। और दूसरी रियलिटी ये है कि मुसलमान तो माफ़ कर सकते हैं। देखिए, हम मुग़लों ने हुकूमत की
تو کون سے ظلم کیا؟ چند واقعات ہو سکتے ہیں، وہ تو کوئی بھی حکمران، ہمارے اپنے حکمران ہم پہ ظلم نہیں کرتے، ٹھیک، کیا ان کے اپنے حکمران ان پہ زیادتی نہیں کرتے؟ کوئی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کہا جاتا ہے، یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا تھا کہ اکبر اعظم کی پیروی کرنی چاہیے ان دونوں ریاستوں کو، روادار تھے۔ مگر ہندو برہمن یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے کہ ہندوستان کسی اعتبار سے ایک وحدت نہیں ہے۔ کتنی آبادی ہے ہندوؤں کی؟ جو اصل آبادی ہے وہ 29% ہے۔ یعنی ابھی تو انٹرنیشنل میڈیا اب بات کرنے اس نے شروع کیا رفتہ، اب تو دلت شامل ہو گئے ہیں۔ بس شودر کو وہ اپنا حصہ تھوڑی سمجھتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں تو وہ جا نہیں سکتا، ان کے ساتھ شادی بیاہ ہو نہیں سکتی، اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، ایک پیالے سے وہ پی نہیں سکتے، ایک وہ برتن میں رکھا ہوا کھانا وہ اپنی اپنی پلیٹ میں ڈال کے بھی نہیں کھا سکتے۔ شادی بیاہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا اگر یہ شلوک سن رہے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے، تو وہ تو ان کا حصہ نہیں ہے، جین مت تو ان کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ عدم تحفظ کا مسئلہ پیدا ہوگا، جو سکھ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف شہریت کا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجسٹر کرائیں، جیسے ہمارا شناختی کارڈ ہے۔ اب 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی جب رجسٹر ہوگی، وہ کہیں کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اس کے ایک سکھ جو ہے اس کے باوجداد تو ننکانہ صاحب میں رہتے تھے، فیصل آباد میں رہتے تھے، گجرانوالہ میں رہتے تھے، تارپور میں رہتے تھے، حسن ابدال میں رہتے تھے، ساہیوال میں رہتے تھے، کہیں بھی رہتے تھے، مختلف علاقوں۔ تو وہ ثابت کیسے ہوگا؟ صحیح، اس کے ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ اس کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش سے آئے تھے، بنگلہ دیش سے کیسے ثابت ہوگا؟ جس کو وہ چاہیں گے شہریت دیں گے۔ اور یہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے The devil is in missing details۔ مسنگ ڈیٹیلز کیا ہے؟ ایک تو یہ نا روہنگیا مسلمانوں کو وہ نہیں پناہ دینا چاہتے، بنگالی مسلمان جو ہے ان کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ثابت کریں آپ یہاں رہتے تھے۔ کیسے ثابت کریں؟ ثابت کس کے سامنے کرنا ہے؟ بالکل، ثابت جن کے سامنے کرنا وہ تو پریجڈس ہیں، اعلانیہ پریجڈس ہیں۔ انہوں نے بابری مسجد کو گرایا ہے، انہوں نے گاندھی کو قتل کیا ہے، انہوں نے اپنا کشمیر میں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 مہینے کو ہے، بالکل کرفیو، 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا، کرفیو لگا رکھا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں، وہاں 6-7 لاکھ فوج چڑھا رکھی ہے۔ وہ تصدیق کریں گے، وہ انصاف کریں گے۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ یہ دیکھیے بڑھتے چلے جائیں گے۔ 6-7 ریاستیں، اب بنگلور میں شہروں کے نام اتنے ہیں کہ میں یاد نہیں رکھ سکتا، بنگلور میں، کلکتہ میں، الہ آباد میں، ہر جگہ، دلی میں، ممبئی میں، احمد آباد میں، ہر جگہ فسادات ہو رہے ہیں۔ 50 یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے، 14 آدمی مر چکے ہیں۔ ایسے 7 ریاستوں نے کہا ہم اس قانون کو مانتے ہی نہیں، یہ آئین سے متصادم قانون ہے، لیکن اس کی میجارٹی ہے۔ وہ جس راہ پہ آدمی، جب آدمی نفرت کے راستے پر چلتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نفرت کے راستے کی آخری حد موت ہے، تباہی ہے، جو ہٹلر کے ساتھ ہوا تھا، جو مسولینی کے ساتھ ہوا تھا، جو اس سے پہلے بہت چل دیکھیں نا، نپولین تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، مودی تو ایسے دیوتا بنا ہوا ہے، ایک اپنا دیوتا کا امیج بناتا ہے۔ نپولین کو تو آج بھی تاریخ کے عظیم ترین جنرل، بعض لوگ تو کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا جنرل تھا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ وہ لائٹ نوٹ جنرل مانٹگومری سے پوچھا گیا who are the 2 greatest generals in the history؟ تو اس نے کہا the second one was Napoleon۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بہت سے سیریس ہسٹورینز ہمیں خالد بن ولید تاریخ کے سب سے بڑے جنرل تھے۔ ویسے تو عمر بن العاص بھی بہت بڑے جنرل تھے، 4000 آدمیوں کے ساتھ مصر فتح کیا تھا۔ خیر، وہ تو جب یورپ کو اس نے رون ڈالا نپولین نے، اور پھر روس کا رخ کیا، تو اس کا کیا ہوا تھا؟ خدا اپنی دنیا کو شیطان کے حوالے تھوڑی کر دیتا ہے۔ بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندوستان متحد رہ سکے۔ یہاں ان کے چمچے جو ہیں باڑے والے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ آج کل بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو بڑے اپنا کہیں سے کوئی ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ ایک ہندو نے ایک مسلمان کی جان بچائی۔ وہ تو بھائی اچھے لوگ ہر کہیں ہوتے ہیں، بالکل، ہندو کے سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں، بہت سے اچھے، ذاتی خاندانی شرافت ہوتی ہے، وفاداری ہوتی ہے، آدمی کے اندر خیر تو ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہی ہندو ہیں جو مسلمان ہوئے، جن میں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے، یہ انہی میں باڑا پڑے۔ وہ ان کا جو ٹاپ ہسٹورین ہے، جس کی وہی سے وہ اتنی حیثیت تو نہیں ہے جتنی ڈیگال کی تھی وہاں، ساری اس کی کیا وہ فلاسفر تھا، فرینچ فلاسفر فیمس، جس کو ڈیگال نے کہا تھا
کہ وہ تو میں اسے گرفتار کیسے کر سکتا ہوں جب وہ الجزائر کی تحریک آزادی کی حمایت. دیکھیے دو ہندوستان ہیں, ایک سیکولر ہندوستان ہے, پڑھا لکھا ہندوستان ہے جس کے بل پہ انڈیا نے ترقی کی ہے. صحیح. جو نہرو نے تعلیمی ادارے بنائے تھے جس کو اس وقت اہمیت نہیں دی جا رہی تھی, 10 تو بہت بڑے ادارے بنائے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی بہتر بنائے تھے, آج جس کی وجہ سے $100 بلین ان کی آمدن ہے آئی ٹی کی. ایک تو وہ ہے, ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ایسے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, یہ تاج محل انہوں نے نہیں بنایا. اچھا. اور یہ جو فلاں ہے قطب قلعہ آرٹ, یہ فلاں چیز یہ ہندوؤں نے بنائی تھی, ایسے جعلی انہوں نے گھڑ لی. ایک یہ ماضی میں زندہ رہنے والے, ماضی بعید میں, ہمارے یہاں بھی ماضی میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں جو ہماری پسماندگی کا ایک سبب ہیں. ایک وہ ہیں جو مغرب سے اتنے مرعوب ہیں کہ وہ مغربیت کا اور جدیدیت کا مطلب نہیں, جدید ہونا اور بات ہے, مغربیت کا ہونا. ہندوستان کو دنیا کی کوئی چیز متحد نہیں رکھ سکتی. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ وہ دھاگا ہی ٹوٹ گیا جس سے یہ ہار بنا تھا, وہ دھاگا ہی ٹوٹ گیا جس سے یہ تصویر اگر اسے کہا جا سکتا, زنار ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ بنی تھی. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, ہم حماقتیں کر رہے ہیں. وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ. یہ جو حماقتیں ہیں نا, وکیل چڑھ دوڑے, ڈاکٹر چڑھ دوڑے, جناب یہ نیب جو اپوزیشن پہ چڑھ دوڑی, اور وہ پتہ نہیں کہاں سے وسائل ان کے پاس آئے, مولانا صاحب اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے, کوئی کسی پہ چڑھ دوڑا. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, اس میں ترتیب اور سلیقہ پیدا کرنا چاہیے, کھیل کی شرائط طے کرنی چاہیے. انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, انڈیا کو آخرکار ٹوٹنا ہے. ارون صاحب, اسی اسنا میں 5 جگہ سے ایل او سی پر جو باڑ ہے اس کو کاٹا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی, اور پھر بارڈر پر بھارتی آرمی بھی تعینات کی جا رہی ہے. کیا بھارت کوئی مس ایڈونچر کا سوچ رہا ہے یا پھر صرف ڈومیسٹک جو اٹینشن ہے اس کو تبدیل کرنے کے؟ دیکھیے جناب, ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ پاکستان سے اور مسلمانوں سے, پاکستان اس علاقے میں اسلام کا سمبل تو پاکستان ہی ہے. بنگلہ دیش انڈیا نے وہاں تو وہ ان کی بیٹھی ہوئی ہے سٹوج, جی. اور افغانستان جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے مرسنری اس میں, اچھے لوگ بھی ہیں, کتنے مرسنری اس میں ہیں. تو اس علاقے میں اسلام کا سمبل تو پاکستان ہی ہے نا. جب ایجنڈا ہی یہی ہے تو وہ مس ایڈونچر کر سکتے ہیں. انہوں نے بارہا سوچا. فیبرری میں کیا ہوا تھا؟ بالکل فیبرری میں انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ طیارے آئیں گے بمبارے, اور 2 طیارے نہیں تھے, کوئی 70-75 طیارے تھے, اور ادھر سے بھی کوئی 2-4 طیارے نہیں گئے تھے, 40-45 طیارے گئے تھے. وہ تو بھاگ گئے, ورنہ دنیا ایسا تماشا دیکھتی کہ وہ حیرت زدہ رہ جاتے. اس کی وجہ سے تو دنیا کو اندازہ ہوا کہ یہ جو امریکہ آپ سے کہہ رہا ہے, میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ 20-22 طیارے لے لیں F-16, اور ابھی آج کا مشترکہ جنگی مشقیں بھی ہو سکتی ہیں, تو ایسے ہی کہہ رہا ہے. انہیں اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان بڑا طاقتور ملک ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ معاشی بدحالی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں لوگ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اپنے پرائے سب, لیکن پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا نقصان پہنچائیں. وہ انہوں نے کہا نہیں, سٹرائکس کیا کہتے تھے وہ, سرجیکل سٹرائک, اسٹریٹجک سٹرائکس, کیا کہنے, انگریزی میں بڑا روپ پڑتا ہے اس سے. مطلب یہ کہ بھئی ہم نے وہاں پہ ایک کبا مارا گیا, ایک درخت مارا گیا, کہیں کوئی نہیں, انٹرنیشنل میڈیا نے کہا گیا, تو بکواس ہے, تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کچھ کر دکھائیں. کچھ کر دکھانے کے لیے جو ہمت چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہے. یاد رکھیے, پوری تاریخ میں ہندو صرف وہ جنگ لڑتا ہے, برہمن صرف وہ جنگ لڑتا ہے جو وہ جیت سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ لڑ سکتے تھے, اگر یہ انڈیا ایک ملک تھا تو محمود غزنوی سے لڑ لیتے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. شہاب الدین غوری سے لڑ لیتے. ٹھیک ہے, ان کے جانشینوں سے لڑ لیتے. وہ تو یہاں جو مسلم اشرافیہ تھی وہ تو آپس میں بھی لڑتی رہتی تھی. لودھی سے جو بابر کی لڑائی ہوئی تو دونوں مسلمان ہی تھے نا. پھر خاندان غلامہ میں پھر کتنے خاندان آئے جس میں سوریوں میں, لودھیوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے. تو اگر یہ ایک قوم تھی, اگر یہ ایک ملک تھا تو لڑ لیتے نا ان سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو دیکھیے مسلمان اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنی, ویسے تو ایک تاریخ میں ایک بنیادی اصول ہے کہ منارٹی ہمیشہ اکثریت پہ حکومت نہیں کرتی, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. لیکن یہ قوم نہیں تھے. مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ قوم بننا شروع ہوئے.
رد عمل میں انگریزوں نے ان کی سرپرستی کی، اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹیپو جو ہے وہ ان کے راستے کی آخری رکاوٹ تھا، باقی تو باج گزار ہو گئے. وہ کوشش کریں گے. اور یہاں جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، ہماری عدلیہ میں بعض لوگ ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں میں لوگ ہیں، دانشور ہیں، اس میں کچھ تو عقل سے پیدل ہیں. اچھا. کچھ تو بھائی چوکیدار کھڑا ہوا ہے باہر، اس سے ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں، مگر ایک باہر آدمی گن لے کے کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو چوکیدار بھی سمجھ لیں تو خیر مجاہد ہیں، چوکیدار نہیں ہیں. اور ہم ٹھیک اس وقت جب دشمن نے حملہ کر دیا اور گھر کے لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. اب اس سے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ بعد میں بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا کرینے سے ہو سکتی ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہاں کھڑے نہ ہو، ایسے کھڑے نہ ہو، تم گھر کے اس معاملے میں دخل تمہارا ہے، اس معاملے میں نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہے. بلکہ اس کی تو ایک دیکھو حیثیت جو ہوتی ہے، ایک لحاظ سے پدرانہ شفقت کی حیثیت ہوتی ہے. میں پدر تو نہیں کہتا، مگر پدرانہ شفقت کی ہوتی ہے. باپ جان دیتا ہے جب گھر میں کوئی یا گھر کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ کیا کہا تھا احسان دانش نے، ہم چٹانے ہیں، کوئی ریت کے ساحل تو نہیں، شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو ہم کو. اور کوئی ایسی فوج ہے، 7,000 آدمی شہید ہوئے ہیں، اور اس میں ریشو افسر کا اور سپاہی کا 1 اور 7 کا ہے. بالکل ماشاء اللہ نہیں لگنا چاہیے، بالکل فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بیان دیا یہ بھی ان الفاظ میں نہیں ٹھیک ہے، اس بیان پہ اس فیصلے پہ نہیں سب چاہیے بات تھا. کرتے ہیں. مگر یہ کیا کہ جس وقت ہمارے وجود کو خطر لاحق ہے اس وقت آپ اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا، اور ہمیں جو ہے متحد ہونا ہے. اگر باہر اس سے فوج کے پیچھے کھڑے متحد بھی ہونا ہے، اور کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. فوج بھی زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی. جی ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ بھائی اس وقت آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، متحد بھی ہونا ہے، فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا، اس کے بعد اس فیصلے کی بات ہوگی جو کل تفصیلی طور پر جاری کیا گیا تھا، پرویز مشرف کا فیصلہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی گزشتہ روز ایک فیصلہ جاری کیا گیا سنگین غداری کیس میں. 2 ججز نے جو ہے غدار پایا اس کے اندر، اور ایک نے بری کر دیا، باعزت بری کر دیا گیا. اس کے بعد ایک رد عمل بھی سامنے آیا. معاملات کدھر جا رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں ہارون صاحب؟ کیا ملک انارکی کی طرف جا رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں؟ بالکل انارکی کی طرف جا رہا ہے. وہ تو دیکھیے قوم کو فوج پہ اعتماد بہت ہے. آپ سروے کرائیں، اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا سروے کرائیں کہ اس جج کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. سروے کروایا وہ اس تبصرے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف کشتیاں دیکھتا ہوں، ریسلنگ دیکھتا ہوں، ریسلنگ ٹی وی نہیں دیکھتا. وہی کشتیاں. ہاں جی. ارے بھائی وہ نہیں دیکھنی چاہیے. اچھا. کوئی ہوش مند آدمی مستقل طور پر وہ کشتیاں نہیں دیکھے گا. جس طرح بہت زیادہ ورزش کرنے سے آدمی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہو جاتا ہے جتنا نشے سے ہو سکتا ہے. اچھا جی اس میں اسٹڈیز موجود ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. یہ تو کوئی میں راز کے بات تھوڑی بتا رہا ہوں. اچھا. تو وہ یہ عمران خان صاحب اتنے اوور کانفیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ بہت زیادہ ورزش کرنا ہے. یعنی اتنی ورزش کرنا کہ وہ بہت آدمی اتنا ہیلدی محسوس کرتا ہے. جب آدمی بہت صحت مند ہو، جیب میں پیسے ہوں، اختیار ہو، پاپولیرٹی ہو، تو اس کا ذہن گمراہی کی طرف جاتا ہے. یہ جو کشتیاں ہیں یہ بھی یہی دیکھتا تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھتا تھا نا، اور شریک بھی ہوتا تھا اس میں. تو اس میں ایک پاور انٹاکسیکیشن پیدا ہوتی ہے، کئی طرح سے پیدا ہوتی ہے. نفسیات کا موضوع ہے، ٹاک شو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. نہیں دیکھنی چاہیے بہت زیادہ. اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب وہ حالانکہ وہ بہت گھنونا جرم تھا، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا، تو سپریم کورٹ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. بھائی اذیت، تھوڑی اذیت دے کے لطف اٹھانا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو مرض کو ظاہر کرتی ہے. ویسے ہمارے ہاں ہے معاشرے میں یہ کوئی عجیب ایسا عجیب واقعہ نہیں ہو گیا ہے. 2-3 اس کے پہلے میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ ہیں نا ملازم سیاسی پارٹی پی ٹی آئی نے بھی رکھے ہوئے ہیں، نون لیگ نے بھی رکھے ہیں گالیاں دینے کے لیے. جی یعنی کتنی تعجب کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان پہ بہت تنقید کرتے ہیں، انہوں نے کوئی گالیاں دینے کے لیے آدمی نہیں رکھے ہوئے. جماعت اسلامی نے رکھا ہے، ایم کیو ایم نے یہ کام چھوڑ دیا. اچھا، اور بہت سی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے، یہ 2 بڑی پارٹیوں نے آدمی رکھے ہوئے ہیں گالیاں بکنے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. تو یہ معاشرے کو جس رخ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں اس میں اس طرح کے رجحانات کا پیدا ہو جانا کیا تعجب خیز ہے، مگر اس کو چیک کرنا چاہیے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے
کہ 2010 میں ترمیم منظور ہوتی ہے. جو قانون دان جو معتدل مزاج ہیں, جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میچور لوگ, بالغ نظر لوگ ہیں اور جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, کوئی فریق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ترمیم تو منظور ہوتی ہے 210 میں, جی 18ویں, بالکل. اور اس کے معمار ہیں جناب کون, رضا ربانی صاحب, اور لوگوں کی مصلحتیں تھیں, انہوں نے پختونخوا منوانا تھا, نواز شریف صاحب نے تیسری ٹرم لینی تھی, محترمہ تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی. بھائی 2010 میں ایک ترمیم منظور ہوتی ہے, وہ 2007 کے واقعے پر لاگو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی جسٹس نظر اکبر نے یہی لکھا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کوئی ایک آدمی ملک میں ماشاء اللہ لگا سکتا ہے, وہ بھی ایسا آدمی, یا تبدیلی لا سکتا ہے, یہ تو دوسری دفعہ ماشاء اللہ تو نہیں لگا. جو ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے یہ کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے, اس کے ساتھ بے شمار لوگ تھے, پھر ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان کو لائیں, سب کو کٹارے میں کھڑا کریں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آپ چند آدمیوں کو سزا دیتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سزا نہیں. ان لوگوں نے اس کو مان لیا, اس کو ووٹ دیے, اس کی بنائی ہوئی پارٹی کو, کاف لیگ کو, انہوں نے حکومت کی, اس نے 10 سال, لوگوں نے مانا. اسی سپریم کورٹ نے اسے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا. بالکل ٹھیک. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو کچھ جنرل مشرف نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. اگر کوئی کہے کہ وہ ٹھیک تھا, اب جذبات میں لوگ دوسری سطح پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کیا جی, ان ججوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. جج نہایت قابل احترام ہے, اس کی رائے غلط ہے, یا کچھ ججوں کی کچھ آراء غلط ہے ہمارے خیال میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جمہوری معاشرے میں یہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے وہ فیصلہ ان کا بالکل, ججوں کو ان کے گھروں میں قید کر دینا بیوی بچوں سمیت, یہ درست کیسے تھا؟ نہیں. مگر اس کی جو سزا ہو وہ سزا دینی چاہیے. جی ٹھیک. اور حال آپ کا یہ ہے کہ 5 سال گزر گئے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کچھ نہیں, 5 سال گزر گئے نواز شریف کے, اور اب آ کے فیصلہ ہو رہا ہے. اور اس وقت ہو رہا ہے, چیف جسٹس صاحب نے وہ جو نظم پڑھی اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے دل میں تو ان کی بہت تکریم ہے 2 وجہ سے. انہوں نے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی, ای کورٹس, انہوں نے خصوصی عدالتیں بنائی, انہوں نے بہت سے مجرموں کو سزا دلائی. میں تو ان کی دل سے کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں. انہیں نہیں جانا چاہیے. 8 لاکھ روپے پینشن ہے, گھر ہے, ملازم ہے, ریٹائر ہونے کے بعد چیمبر پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ ایک بڑے نامور قانون دان ہے, محنتی آدمی ہیں, آرگنائزڈ ہیں, اور چیمبر پریکٹس وہ کریں تو میرے لیے 1 کروڑ روپے ماہانہ کما سکتے ہیں. وہاں کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ آکسفورڈ یا کیمبرج کہاں جا رہے ہیں؟ آکسفورڈ غالباً جا رہے ہیں. وہاں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت تیری اور عیار ہیں یورپ کے شکر پار فروش. ہارون صاحب, یہ جو ہے ایک رد عمل بھی آیا فوج کی جانب سے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ابھی اپیل بھی ہونی ہے, رد عمل آنا چاہیے؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے, لوگ ادھر ادھر لپیٹ کے کرتے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ منتھلی, ویکلی اور ڈیلی انٹیلیجنس رپورٹس بنتی ہیں آرمی میں, رد عمل آتا ہے. وہ حالت جنگ میں کھڑے ہیں آزاد کشمیر میں اور کئی جگہوں پہ. جی. جب وہ حالت آج میں گیا تھا بارڈر پہ, اس علاقے میں اتفاق سے اور کام سے گیا تھا. اچھا. تو ڈرائیور پوچھ رہا تھا کہ یہ مٹی کے رنگ کیوں کرتے ہیں گاڑیوں پہ؟ میں نے اسے کہا حالت جنگ ہے. بالکل. وہ سیاچن پہ یہ لوگ جاتے ہیں, سیاچن پہ جانے کا مطلب ہے اپنی موت کو قبول کر, ذہنی طور پہ مرنے کے لیے تیار ہو جانا. لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے جا کے دیکھا ہے سرحدوں پر. جو 6 فٹ 2 انچ کا آدمی جو ہے, اس کے سینے میں گولی لگتی ہے اور وہ لڑتا رہتا ہے. وہ کرنل کیا نا تھا جو ہے نشان حیدر جو ملا, کرنل شیر خان. کرنل شیر خان. ہاں جی. اس نے کہا, سکھ فوجی نے جس نے اس کی میت واپس بھجوائی, اور کہا کہ ایسا بہادر سپاہی ہم نے دیکھا نہیں ہے. بالکل ایسے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ گرا نہیں تھا زمین پہ, جب اسے گولیاں لگتی نہیں تو وہ بندوق کا سہارا لے کے بیٹھ گیا. ہاں جی. جی تو ہارون صاحب, مولانا محمد علی جوہر کی موت پہ کہا تھا اقبال نے, رفت زاں راہ کہ پیغمبر گزشت. وہ اس راہ سے اس کی روح آسمانوں پر گئی جس راہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی معمولی لوگ ہیں بھائی. یہ جو آدمی اس جذبے کے ساتھ لڑتا ہے سرحدوں پکڑا, وہاں سے شکایت آ رہی تھی, انہوں نے کہا ہم جانے دے رہے ہیں. دیکھیں نا کمیونٹی سینس ہوتی ہے, وکیل سارے اکٹھے ہو گئے نا, کتنی چھوٹی سی بات تھی. وہ چھوٹی سی بالکل ایسی ہے. وکیلوں کو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا
کہ ان کے صدر کو پکڑ کے اس کی لاش کی سیکھی ذاتی لڑائی تھی دو لوگوں کی, 2-4 آدمیوں کی لڑائی تھی جو آسانی سے صلح ہو سکتی تھی. کمیونٹی سینس ہوتی ہے, میڈیا اکٹھا ہوتا ہے جب اس کی آزادی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. انہوں نے کہا جگہ جگہ سے وہ روئے, انہوں نے اپنے ہیڈ آفس سے کہا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں جانے دینے کے لیے کھڑے ہیں. ٹھیک, وزیرستان کی بلندیوں پر, بلوچستان کے صحراؤں میں, کراچی کے گلی کوچوں میں کتنی جانیں انہوں نے دی ہیں. بالکل, اور انہوں نے اس ملک کو بچا لیا ہے, ورنہ لیبیا تو نہیں بچا, عراق تو نہیں بچا, سیریا تو نہیں بچا, مراکش کا کیا ہوا, ملک سارے برباد ہو گیا, مصر بھی برباد ہی ہو گیا, کیا بچا ہے. اور سعودی عرب کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ہارون صاحب, اس سارے ماحول کے اندر نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ میں اس سے نہیں اتفاق کرتا, جو بیان انہوں نے دیا, جاری کیا, بہت شائستگی کے ساتھ دیا جا سکتا تھا. دیکھیے فوج کے ساتھ ملک, آپ نے کہا 83% لوگوں نے اس کو, ہاں جی, اس سے اختلاف کیا کے رویے سے. اصل میں یہ دنیا کی واحد فوج ہے یا ترک فوج ہے جو جذبہ شہادت سے لڑتی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ سے میں نے پوچھا کہ 2 دفعہ جنرل نادر کو, میجر نادر کو ستارہ جرأت ملا, میں نے ان سے کہا آپ نے اپنے آپ سے کوئی بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اس نے کہا بہت سارے. اچھا, وہ انڈیا کے کیمپ سے فرار ہو گیا تھا. میں نے کہا مثلا کسی ایک کا نام لیجئے. اکٹھے ہم کہیں ٹریول کر رہے تھے, اس کو بڑا لیجنڈ ہے یہ میجر نادر. اس نے کہا ہمارا ایک دوست ہے 3 دن جنگ میں سویا ہی نہیں, 3 دن, اور کام بھی ٹھیک کرتا رہا. اچھا, تو میں نے اس سے کہا, ہم نے کہا سو جاؤ اور لوگ موجود ہیں. اس نے کہا there will be enough time to sleep in grave. اچھا, قبر میں سونے کے لیے بہت, مرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, بے شک وہ تو ہماری بہترین فوج ہے. کہ آپ ان کو پشتون تحفظ موومنٹ, جس کے لیے امریکی ریٹائرڈ فوجی کمپین چلاتے رہے, جیلی وہ بنا کے ٹویٹ پہ اور سوشل اس پہ میڈیا پہ, آپ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ کو کچھ خیال نہیں, ٹھیک ہے فوج کو دخل نہیں دینا چاہیے, مگر دخل سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور سول ادارے کبھی تم نے بنائے ظالموں, کبھی تم نے پولیس ٹھیک کی ہے, عمران خان صاحب نے پولیس ٹھیک کی ہے, 15 مہینے ہو گئے, کچھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ارون صاحب, آگے اور کبھی تم نے عدلیہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ عدلیہ تنہا ذمہ دار نہیں ہے, یہ بات غلط ہے کہ ججوں پہ اب جلغار ہو جائے اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے. عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے, فنڈز دینے ہوں گے, ان کی تربیت کرنا, یہ سارا نظام بدلنا ہوگا. یہ دیکھیے جو اعلیٰ ترین جسٹس اللہ, جسٹس کیانی, میرا خیال جسٹس کارنیلیس بھی, وہ سول سروس سے آئے تھے. صحیح ہے, سول سروس سے آئے تھے. اور اگر وکیلوں میں سے جج بنانا تو ٹریننگ کرو نا 2-3 سال, جیسے سول سرونٹ کی ہوتی ہے. اور کوئی انٹیلیجنس کا نظام بناؤ جیسے فوج میں ہے, کہ اگر کوئی گڑبڑ کرے. اب حکومت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا رہی ہے, ریفرنس بھیج رہی ہے, کہ آپ اس کو پورا سسٹم, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہ اس کے ممبر ہیں وہ صاحب بھی, خیر وہ بیٹھیں گے نہیں. پورا سسٹم اس پہ نظر ثانی, جس ملک کی پولیس ٹھیک نہ ہو اور عدلیہ ٹھیک نہ ہو, اور پولیس والے خود ذمہ دار نہیں ہیں, ہم ذمہ دار ہیں جو انہیں استعمال کرتے ہیں 12 سو کالڈ اشرفیہ. صحیح ہے, اسی کا نتیجہ ہے نا ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں. بالکل اسی کا نتیجہ ہے نا. بالکل ارون صاحب, یہ کوئی چھوٹی قانونی تو نہیں ہے, ہم کوئی کمزور قوم تو نہیں ہے. ہاں جی, اس پہ دھمکی پہ بھی بات کریں گے, اور سول اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. KL سمٹ میں پاکستان نہیں گیا, پاکستان کیوں نہیں گیا, اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور پیپلز پارٹی جو ہے 27 دسمبر کو جو جلسہ کر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کوالالمپور سمٹ میں پاکستان نے شرکت نہیں کی ہے. پاکستان نے کیوں شرکت نہیں کی یہ جانیں گے ہارون صاحب سے. ہارون صاحب, پاکستان نے کیوں شرکت نہیں کی؟ وہ تو راز تو اب رہ ہی نہیں گیا, وہ تو رضوان نے اپنا کھول ہی دیا, دھمکی دی پاکستان کو. آپ اندازہ لگائیے, ہم تو انہیں چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارا مسئلہ تو مدینہ منورہ ہے اور مکہ مکرمہ ہے. درست. اور ہم تو جانتے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت پڑے گی, اور ہم تو دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ انہیں خطرہ تو اسرائیل سے ہے, باقی تو کسی سے خطرہ نہیں ہے. ایران سے تو دیکھیں جتنے بھی چپکلش ہو, ایرانی یہ جرت تو نہیں کر سکتے کہ وہ حجاز مقدس کا رخ کریں. بالکل. کوئی زمانہ تھا, کچھ انتہا پسند ایران میں بھی ایسے پیدا ہوئے تھے, انہوں نے رخ کیا بھی تھا جس وقت سے, جب سے ترکوں کی اور ان کی آویزش چلی آ رہی, وہ بخیر پرانا واقعہ ہے. تو لیکن انہوں نے دھمکی تو اسی طرح دی ہمیں جیسے امریکہ دیتا ہے کہ سارے ملازم آپ کے نکال دیں گے. وہ نہیں نکال سکتے.
अच्छा, कोई इकोनॉमी कभी इसकी मुतम्मल नहीं होती कि अपने 20 लाख या 15 लाख वर्कर या 10 लाख जितने भी अचानक उन्हें निकाल दे। और पाकिस्तानी वर्कर का कोई बदल ही नहीं है। वो बांग्लादेश का वर्कर वो बहुत सारे काम अगर कर सकता तो वो बुलाते ही ना पाकिस्तानी वर्करों को, कोई अजराह करम नहीं उन्होंने बुला रखा। और अब ये हिसाब का इम्तहान होता है, वो आप चीफ जस्टिस साहब ने कहा फौलाद का हिसाब होना चाहिए, शेर का दिल होना चाहिए। भाई एक और चीज़ भी होती है, हिकमत और दानिश भी होनी चाहिए। कुरान मजीद ये नहीं कहता, कुरान मजीद कहता है सब्र और हिकमत और दानिश और ईमान, ठीक है ना, दुरुस्त। वो सिर्फ हिसाब काफ़ी नहीं होते, अगर हिसाब हो तनहा और ईमान, वो क्या पढ़ते हैं, ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन, इमरान खान साहब उस वक्त उन्हें याद नहीं आया। मैंने तो बारहा उनसे कहा और उन्हें भी कहा होगा, मुसलमान आदमी है, कुरान तो थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे। वह मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, हमारा रिज़्क़ खुदा ने अरबों के सुपुर्द नहीं कर दिया हुआ। इस ज़मीन पर कोई ज़ीरू ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़म्मे ना हो। और उनकी अपनी मशीनरी तक की तो सफाई नहीं कर सकते वो, बिल्कुल। 500-600 बिलियन डॉलर का असला तो पड़ा हुआ है, वो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वो पाकिस्तानी करते हैं, एडवाइज़र भी पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी ये तो नहीं कर सकते ना कि आप ईरान से उलझें तो हम आपका साथ दें, आप यमन से उलझें तो कोई वजह तो हो ना। कहो मुसलमानों को तो ये हुक्म दिया गया कि अगर वो आपस में लड़ें तो उनकी सुलह करा दें, और अगर वो सुलह न करें तो जो फरीक जाती पर हो, आप यमन के मामले में इंसाफ पे तो नहीं है, आप ईरान के मामले में ईरानी भी इंसाफ पे नहीं, आप भी इंसाफ पे नहीं है, तो वो लोकल हेजमनी के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें हम आपके साथ क्यों दें। और अगर हम वहाँ जाते, सही है, तो क्या हम सऊदी अरब के खिलाफ जाते? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये जो कुछ आपने करना है, बात तो ठीक थी कि उम्मत को मुत्तहिद किया जाए, इन्हिसार खत्म किया, ये है बुनियादी नुक्ता। जब आप इन्हिसार करेंगे किसी पे तो आपको इन्फ्लुएंस भी करेगा ना। ये तो बिल्कुल सादा सी बात, ये तो जिंदगी के बेसिक रूल्स में से एक है। इन्हिसार कम करने के लिए बाहमी तावन करें। कोई आप फंडामेंटलिज्म की हमायत नहीं कर रहे, कोई आप मगरब के खिलाफ सफाराई नहीं कर रहे, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपनी हिफाजत करनी है। तो इसमें वो उन्होंने कह दिया आईसी के सेक्रेटरी ने कि उम्मत को तकसीम करने का क्या सवाल है। जी ठीक है अरुण साहब, इस सारे मामले में वो महातीर मोहम्मद जो कश्मीर के मामले पे बोला, वो तैयब उर्दवान जो कश्मीर के मामले पे बोला, पाकिस्तान ने कितनी बड़ी सिफारती गलती की है। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं और क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद है? और एस्टैब्लिशमेंट भी पैनिक कर, ये भी पैनिक कर गए। अगर उन्हें जाते, उन्हें समझाते और ये कहते कि देखिए हम जा रहे हैं लेकिन हम आपके खिलाफ सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका अपना सिस्टम है, आपके पास इंफॉर्मेशन जमा करने का ज़बरदस्त निज़ाम है आपके पास, और आपके सरपरस्त भी आपको बता सकते, हम तो आपका केस लड़ेंगे वहाँ पे जाओ। और लड़ना चाहिए था कि सऊदी अरब को अरबों को साथ शामिल कर, अरबों के बगैर आलम इस्लाम क्या है। देखिए गलतियाँ अपनी जगह, हमने भी तो हमाकतें की हैं, तुर्कों ने भी की हैं हमाकतें, ईरानियों ने भी की हैं। ठीक, तो माजी को दफन करना चाहिए भाई। इत्तेहाद तो तभी होता है ना, माजी को दफन करेंगे, आली ज़र्फी का मुजाहरा करेंगे। क्या कहा रसूलुल्लाह ने, मुसलमान का भाई है। बिल्कुल। फिर ये कहा लोगों के लिए सलामती का बायस बनो, तुम्हें सलामती अता की जाएगी। बिल्कुल। फिर ये जब दुनिया से जाते हुए कहा भाई भाई बन कर रहना, आपस में न लड़ना, और ये कहा कमज़ोरों की मदद करना। ये जो गुरूर और तकब्बर है ये तो ले बैठता है। जी ठीक है। पाकिस्तान के दरियाओं में तो हमेशा पानी बहता रहेगा, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रह गए। हमें तो कभी कैलिफोर्निया से हमारी तशबीह दी जाती थी, हम तो ठीक कर लेंगे, आप क्या करेंगे जब इसराइल चढ़ दौड़ेगा, उस वक्त आपको पता चलेगा, उस वक्त हम ही आएंगे। हमें खैर इस पर जज्बा इंतकाम नहीं पालना चाहिए। अगर वो उन्होंने गलती की है तो हमें उस गलती का इयादा नहीं करना चाहिए, और उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए जो ये कहते हैं कि उम्मत कोई चीज़ नहीं, उम्मत ही सब कुछ है। रसूलुल्लाह ने उम्मत का तसव्वुर दिया, और जिस दिन रोज़ क़यामत, जिस दिन सारे लोग अपनी फ़िक्र होगी तो रसूलुल्लाह या उम्मती, मेरी उम्मत और मेरी उम्मत कह रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत। इसलिए हम तो हैं उनके मानने वाले, हमारे लिए तो ये एक उम्मत है। हमें तो अरबी भी अजीज़ है, तुर्क भी अजीज़ है, ईरानी भी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की किताब को मानता है, हमें तो वो अजीज़ हैं। लेकिन इससे अरबों को ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने बहुत दुख पहुंचाया पाकिस्तानियों को, और उन्हें इसकी तलाफी करनी होगी। उन्हें इसकी तलाफी करनी होगी। और उन सब पीपल्स पार्टी जो है ये सबका यही 27 दिसंबर को जलसा करने जा रही है, और बरसी जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वो लियाकत बाग रावलपिंडी में मनाएंगे।
یہ کیا کیوں فیصلہ پیپلز پارٹی کی بھائی تجہیز و تکفین ہو چکی 3 صوبوں میں. سندھ میں چونکہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے نہیں ڈھنگ کا. پیر صاحب پگاڑا اگر قیادت کریں گھر سے باہر وہ نکلتے نہیں ہیں. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ انٹیریئر سندھ کا کیا حال ہے. میرے ذاتی مہربان ہے دوست ہیں یہ جو اب ہیں, ان کے والد گرامی سے بھی تھے میرا سے. تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا گیٹ پہ کیا ہو رہا ہے. اب میں نے کہا آپ کے جو جد امجد تھے جن کی وجہ سے آپ کی عزت و تکریم ہے سب جناب رسالت مآب, وہ تو ابو جہل کے دروازے پہ گئے تھے تاکہ وہ اسلام لے. اس سے بدتر تو کوئی آدمی نہیں تھا. تو آپ کو باہر نکلو, انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. بھائی وہاں پہ یہ لاڑکانہ تک میں تو ہار گئے. بالکل. اگر وہاں اپوزیشن ایک الائنس بنائے یا کوئی تکڑا لیڈر ابھرے لانگ ٹرم پلاننگ 2 3 4 سال کا, یہ شارٹ ٹرم بڑا سوچتے ہیں ہمارے سندھی بھائی. بس یہ تو ساری قوم کا یہ حال ہے. تو پیپلز پارٹی سندھ میں ختم ہو چکی ہے. اور آپ یہ دیکھتے نہیں جب بھی وہ جلسہ کرتا ہے بعد میں کلپ چلتے ہیں اتنے پیسے دیے وہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں کہا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے دیں گے. کوئی ایک بڑا دلچسپ کلپ تھا آپ کو آج چلانا چاہیے تھا. وہ کہہ رہی ہے زرداری کیا چیز ہے, پھر اس کو دوسری عورت کو مارتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں وہی سب کچھ کرے گا. وہ پیپلز پارٹی کا دور لد گیا. دیکھیے پارٹیاں ہیں 2. اچھا. ملگیر پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ ہے. پی ٹی آئی کو سیاست کرنے نہیں آتی, وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے آتی ہے. وہ خاموش کیوں ہے ارون صاحب؟ وہ نون لیگ بالکل خاموش ہے. اتنا مطلب کہ سیاست میں بھی کچھ کہنے کی بات ہے. ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ ہے, ظاہر ہے خوف زدہ ہے. دیکھیے بیانیہ تو پریویل کر گیا چودھری نثار کا اچھا اور شہباز شریف کا. شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے کل, مجھے پتہ نہیں ہے فیصلے کا. ہاں جی آپ کو چاہیے نا یہ پروگرام کے بعد ایک ٹیلی فون کرے, میں آپ کو نمبر دیتا ہوں شہباز شریف. اچھا. انہیں بتا دیں سر فیصلہ ہو گیا. اب تک تو شاید انہوں نے دیکھ لیا ہو, اس میں مطلب رد عمل نہیں دینا چاہتے. تو ارون صاحب یہ سارے شور کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہوا ہے. زرداری صاحب کی ضمانت ہوئی ہے, فریال تالپور صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے اور خورشید شاہ صاحب کی بھی ضمانت ہوئی ہے, لیکن وہ پھر ہائی لائٹ نہیں ہوئے اس سارے معاملے کے اندر. یہ کیا ظاہر ہے دیکھیے نا ان لوگوں کے اثرات ہیں ہر جگہ پہ. یہ گواہوں کو خرید سکتے ہیں. وہ جو بیچارہ انسپیکٹر مارا گیا تھا, وہ جو ماڈل جا رہی تھی پیسے لے کے, ایان علی, اس کو کسی نے پوچھا بعد میں. اور ابھی اسی طرح کے کیس میں ایک وکیل پہ فائرنگ ہوئی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو اس طرح تاریک راہوں میں مرے گئے ہیں. یہ انہی کی وجہ سے تو ساری خرابی ہے. یہ جو اشرفیہ ہے پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو بیرون ملک جا کے اس طرح رسوا ہونے کی. اگر 50% ٹیکس اکانومی بلیک نہ ہو, یہ تاجر ہم جنہیں نون لیگ جو ہے وہ اس نے پکا کیا کہ پنجابی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں چندہ دے دیں. میں نے شہباز شریف صاحب سے ایک دفعہ کہا 16% تھے ٹیکس ریشو تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. اچھا. اور بلیک اکانومی اتنی نہیں تھی. اب 8% کے, اب 9% ہے. 8% کیوں؟ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے مسئلہ ہے. اگر یہ ٹیکس دگنا ہو جائے آپ کو دنیا سے قرض مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دگنا نہیں ہوگا اگر یہ صحیح شرح سے ہو, یعنی ظلم نہ ہو. جو لوگ, ویسے عجیب بات ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں انہی کو تنگ کرتے ہیں. مجھے پچھلے سال نوٹس دیا اب آپ 30 لاکھ روپے دے دیں. اچھا. میرے پاس ایک پیسہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا میں نے ٹیکس نہ دیا ہو. میری تو آمدن تنخواہ سے ہے یا بیرون ملک سے میرے بھائیوں نے پیسے بھیجے. انہوں نے کہا چونکہ آپ نے یہ غلطی کی تھی ٹیکنیکل, آپ 30 لاکھ روپے دیں. میں تو خیر دے دیا, کوئی بات نہیں, ملک کے خزانے میں گیا, مجھے کوئی صدمہ نہیں اس کا. جو لوگ دیتے ہیں انہی کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایف بی آر, اس ایف بی آر کے ہوتے ہوئے اکانومی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کی تشکیل نو کرنی ہوگی. اس میں 22,000 ملازم ہیں, 5-6 ہزار سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ 22,000 کا مطلب ہے 22,000 کو رشوت دینی پڑتی ہے. اس میں سے میجارٹی, سارے تو نہیں ہوتے, کبھی کرپٹ نہیں ہوتے. اور اس میں سے کوئی 200-300 کمپنیاں ہیں جو 80% پے کرتی ہیں. تو ان کے لیے آپ کو ایک ڈیسک الگ بنا دیں, ایک دفتر الگ بنا دیں, اور باقی لیے 2-4 ہزار آدمی رکھ لیں. تو یہ ایف بی آر کی تشکیل نہ ہو. مگر وہ کیا کہیں کہ جرت ہو تو جب ہے نا, جب لوگ ایک فہم نہ ہو اور ایک جرت نہ ہو. تو خان صاحب خواب تو تھا, خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. اچھا. خان صاحب کا معاملہ یہ ہے, خواب دیکھتے ہیں. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ,
आंख जब खुली तो ज़िया था नसूद। जी वाह जी, आज के मुकाबिल से इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।